अस्सलामुअलैकुम सामीन। दारुश-शऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। सामीन, दारुश-शऊर सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। आज हम इस किताब का बाब नंबर 2 का मुताला करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तो सामीन, आइए शुरू करते हैं बाब नंबर 2, जिसका उन्वान है एहसासात की ताकत। आप जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक हमेशा कुछ ना कुछ महसूस करते रहते हैं। आप जब सोते हैं तो इस वक्त आपके शऊरी ख्यालात रुक जाते हैं, लेकिन आपके एहसासात हालत नींद में भी बेदार रहते हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदगी को महसूस करना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर आप एक हिस्सी जानदार हैं और ये कोई इत्तफाकी अमर नहीं कि आपके जिस्म का हर हिस्सा किसी न किसी हिस्स को महसूस करने के लिए बनाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खुसूसी तौर पर 5 हिस्सों से नवाजा है, जैसे देखने, सुनने, सूंघने और छूने के हिस्से। लिहाजा जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ महसूस करते हैं, कुछ सुनते हैं तो महसूस करते हैं, किसी चीज़ को चखते हैं तो महसूस करते हैं, जब किसी शय को सूंघते हैं तो भी कुछ ना कुछ महसूस ही करते हैं, और जब किसी शय को छूते हैं तो भी आपको किसी न किसी नौ का एहसास का ज़रूर होता है। आपका तमाम जिस्म जिल्द की एक ऐसी तह से ढांप दिया गया है जिसके अंदर एहसासात की ताकत रखने वाले आज़ा मुज़मिर हैं, जिनकी मदद से आप कायनात की हर शय को महसूस कर सकते हैं। आपके एहसासात ईंधन हैं। आपके ख़यालात व अक़वाल बग़ैर एहसासात के इंतहाई खोखले हैं, क्योंकि हमारे एहसासात हमारे ख़यालात और अक़वाल की रूह की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि हर रोज़ हमारे दिमाग में नित नए ख़यालात जन्म लेते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी अमली सूरत इख्तियार नहीं कर पाता। इसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि वो ख़यालात और जज़्बात हकीकी एहसासात से आरी होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके ख़यालात और अक़वाल खलाई जहाज़ हैं जिनके लिए एहसासात के ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। खलाई जहाज़ या रॉकेट जामिद और गैर मुतहर्रिक गाड़ी होती है जो ईंधन के बगैर हरकत भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी असल ताकत ईंधन में मुज़मिर होती है जो इस रॉकेट को ज़मीन से उठाकर फ़ज़ा में ले जाता है। यही सूरत हाल हमारे ख़यालात और अक़वाल की होती है कि वो भी रॉकेट की तरह बिल्कुल जामिद और बेजान होते हैं, और उस वक्त तक उनकी असर पज़ीरी या अमल पज़ीरी मुमकिन नहीं जब तक उनके पसे पर्दा एहसासात का ईंधन मौजूद नहीं होगा। हमारे एहसासात ही दरअसल हमारे ख़यालात और जज़्बात की हकीकी रूह होते हैं, जिनके बगैर हमारे जज़्बात व ख़यालात अमली रूप धारने से कासिर रहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कहते हैं कि मैं अपने बॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि अपने बॉस से मुतल्लिक आपका ये ख़्याल इंतहाई मनफ़ी एहसास की अक्कासी कर रहा है। नतीजतन आपका अपने बॉस से ताल्लुक़ रफ़्ता-रफ़्ता बिगड़ता चला जाएगा, और अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत ही अज़ीम लोगों के साथ काम करता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप मस्बत एहसासात का इज़हार कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये बरामद होगा कि आपका अपने साथी वर्करों के साथ ताल्लुक़ मज़ीद बेहतर होता चला जाएगा। चार्ल्स हानिल का कहना है, याद रहे कि आपके जज़्बात आपके एहसासात की अक्कासी कर रहे होते हैं, जो बाद-ए-ज़ां अमली सूरत में आपके किरदार में ढल जाते हैं। मस्बत और मनफ़ी एहसासात दीगर मामलात की तरह आपके एहसासात भी या तो मस्बत होते हैं या मनफ़ी, लेकिन वाज़ेह रहे कि तमाम मस्बत एहसासात प्यार और मोहब्बत के जज्बात से जन्म लेते हैं, और तमाम मनफ़ी एहसासात अदम मोहब्बत की पैदावार होते हैं। लिहाजा आप किसी शय के बारे में जितना ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, आप उस शय से इतना ही ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेंगे। इसी तरह आपके एहसासात जितने ज़्यादा बुरे होंगे, आप उतने ही ज़्यादा मनफ़ियत का इजहार कर रहे होंगे। लिहाजा आप जितनी ज़्यादा मनफ़ियत या रूखेपन का मुज़ाहरा करेंगे, रद्द अमल के तौर पर आपके साथ भी उतना ही ज़्यादा रूखेपन का बर्ताव किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आपके मनफ़ी एहसासात रखने की बुनियादी वजह ये है कि ज़िंदगी की मस्बत क़ुव्वत प्यार और मोहब्बत से इबारत है, लेकिन आपके एहसासात मज़कूरा प्यार से आरी हैं, जिसकी वजह से ये इंतहाई खोखले और मनफ़ी बन चुके हैं। लिहाजा आपके एहसासात जितने ज़्यादा बुरे होंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा बुरी गुज़रेगी। इलावा अज़ीं, आप जब किसी शय के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो उस चीज़ से मुतल्लिक़ आपके ख़यालात खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह जब आप किसी शय के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आपके ख़यालात भी खुद ब खुद बुरे होते चले जाते हैं, और इसी तरह आपके एहसासात भी मनफ़ी या मस्बत होंगे। अच्छे का मतलब अच्छा ही होता है। अक्सर लोग ये बात बखूबी समझते हैं कि अच्छा या बुरा महसूस करने से
انسانی جذبات کیسے ہو جاتے ہیں، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر وقت منفی احساسات کے ساتھ زندگی گزارنے میں بیت جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ برے یا ناخوشگوار احساسات کا مطلب ہے کہ انتہائی برے احساسات جیسے انتہائی پریشانی، غم، افسردگی، غصہ اور کسی شے کا ڈر یا خوف وغیرہ۔ زیادہ تر لوگ انہی کو منفی احساسات خیال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو احساسات ہیں وہ ان کی نظروں میں منفی نہیں ہوتے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ مذکورہ بالا تمام احساسات منفیت کے زمرے میں آتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ صرف یہی منفی احساس ہوں۔ ان کے علاوہ بھی منفی احساسات ہو سکتے ہیں جن کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ بیشتر اوقات خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کے احساسات مثبت ہیں، کیونکہ آپ کوئی خاص برا محسوس نہیں کر رہے۔ لیکن یاد رہے، اگر آپ پہلے پہل ناخوشگواری یا ناگواری کا احساس کرتے ہیں اور آپ بہتری محسوس کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی موجودہ کیفیت نہ صرف یہ کہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے، بلکہ پہلے والی کیفیت سے کہیں زیادہ مثبت بھی ہے۔ لیکن اگر بیشتر اوقات آپ کی یہی کیفیت رہتی ہے کہ آپ پہلے سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے احساسات مثبت نہیں بلکہ منفی ہیں، کیونکہ پہلے کی نسبت محض بہتر محسوس کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے احساسات انتہائی خوشگوار ہیں۔ خوشگواری کا مطلب تو خوشگواری ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے احساسات تب خوشگوار اور مثبت ہوں گے جب حقیقتاً آپ خود کو بہت خوش و خرم، پرمسرت، حشاش بشاش اور پرجوش محسوس کریں گے۔ لیکن جب آپ کے احساسات محض بہتری کی طرف مائل ہوتے ہیں یا پہلی کی نسبت اوسطاً بہتر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی بھی اوسطاً ہی بہتر ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر یہ کوئی اچھی اور خوشگوار زندگی نہیں ہے، کیونکہ اچھی اور خوشگوار زندگی وہی ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو تمام شادمانیوں سے بہرہ کر دے اور آپ خود کو انتہائی خوش و خرم، پرجوش اور حشاش بشاش محسوس کرنے لگیں۔ سینٹ برنارڈ کا کہنا ہے، پیار کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ جب آپ خود کو انتہائی پرمسرت اور پرجوش محسوس کرتے ہیں، اس وقت آپ بھی دوسروں میں خوشیاں اور مسرتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، جس کے جواب میں آپ کو بھی خوشیاں ملتی ہیں اور لوگ آپ کو پرتپاک انداز میں ملتے ہیں۔ واضح رہے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی سے لے کر بڑی سے بڑی خوشی تک، یعنی گراؤنڈ میں کرکٹ یا فٹ بال کھیلنے کی خوشی سے لے کر آپ کی تنخواہ میں اضافے کی خوشی تک، یہ تمام واقعات قانون کشش کے تحت ان خوشیوں اور مسرتوں کا رد عمل ہے جو آپ نے دیگر لوگوں میں بانٹی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ عدم محبت یا روکھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو رد عمل کے طور پر آپ کو بھی ہر جگہ ہر لمحے اسی روکھے پن کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی عدم محبت کا برتاؤ سہنا پڑے گا۔ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ناگواری سے لے کر بڑی سے بڑی ناگواری تک، یعنی مچھر کاٹنے کی تکلیف سے لے کر بیچ راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہونے تک کی تمام تکالیف اور پریشانیاں قانون کشش کے تحت آپ کے اسی عدم محبت کا نتیجہ ہے جس کا اظہار آپ نے پہل کیا تھا۔ احساسات جذبوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی پوری زندگی کو ابھی اور فوری طور پر پرکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی بھر کے احساسات زیادہ تر مثبت ہے یا منفی؟ آپ اس امر کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں کیسی سوچ رکھتے ہیں اور اس بارے میں آپ کے احساسات کیسے ہیں۔ مثال کے طور پر، دولت کے متعلق آپ کے احساسات کیا ہیں؟ اپنی صحت، ملازمت، کاروبار اور انفرادی تعلقات کے بارے میں آپ کے احساسات کیسے ہیں؟ یہ سب کچھ ہمیں اپنی عملی زندگی اور اپنی سوچوں کے پیش نظر ایک منٹ میں معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری عملی زندگی، ہمارا کردار اور خیالات اور جذبات ہمارے احساسات کی ہی عکاسی کرتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ ہمارے احساسات سے ہی ہماری عملی زندگی جنم لیتی ہے۔ جب آپ دولت اور پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے احساسات اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جس قسم کی سوچ آپ پیسوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ مثلاً آپ جب پیسوں کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کے احساسات انتہائی ناخوشگوار اور منفی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ غریب آدمی ہیں اور آپ کے پاس کوئی معقول رقم نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے اس نوع کے احساسات کا ہونا ایک منطقی امر ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ چونکہ دولت کے بارے میں منفی احساسات رکھتے ہیں، اسی لیے قانون کشش کے تحت آپ کے ساتھ زندگی بھر دولت سے متعلق منفی اور ناخوشگوار معاملات ہی پیش آتے رہیں گے۔ اس لیے امر لازم ہے کہ آپ کو دولت سے متعلق اپنے احساسات کو مثبت اور تعمیری بنانا پڑے گا تاکہ آپ دولت کے متعلق اچھا اور خوشگوار سوچ سکیں۔ اسی طرح جب آپ اپنی ملازمت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے احساسات آپ کو بخوبی مطلع کر دیتے ہیں کہ اپنی ملازمت سے متعلق آپ کے جذبات کیا ہیں۔ اگر آپ اپنی ملازمت سے متعلق خوش ہیں اور اس بارے میں آپ کے احساسات مثبت ہیں
تو رد عمل کے طور پر آپ کی ملازمت میں پیش آنے والے تمام واقعات بھی آپ کے ساتھ مثبت اور خوشگوار ہی ہوں گے، کیونکہ آپ مثبت احساسات رکھتے ہیں تو قانون کشش کے تحت اسی کے نتائج بھی مثبت ہوں گے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے کسی بھی معاملے میں، مثلا اپنے خاندان، دوست، احباب، اپنے بچوں یا کسی بھی بارے میں آپ کے جو احساسات ہوں گے، جوابی طور پر آپ کو بھی اسی نوعیت کے عوامل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی بھر آپ کے ساتھ جو کچھ پیش آتا رہا ہے یا پیش آ رہا ہے، یہ خود بخود وقوع پذیر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ آپ کے احساسات اور خیالات کا جوابی رد عمل ہے جس کا آپ زندگی سے مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ جی ہاں، زندگی آپ کے بلاوے اور مطالبہ کا نام ہے۔ زندگی سے آپ کو وہی کچھ ملے گا جس کے آپ طلبگار ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی کے تخلیق کار خود ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی کہانی کے مصنف بھی خود ہیں، اپنی زندگی کی فلم کے ڈائریکٹر ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کی حکایات کیسی ہوں گی، وہ مثبت ہوں گی یا منفی۔ واضح رہے کہ خوشگوار احساسات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کی درجہ بندی بھی کرنا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ اس کے درجات بھی لامحدود ہیں، جس کا مطلب ہے خوشگوار زندگی کی حدود کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، یعنی خوشگوار احساسات لامتناہی ہوتے ہیں جو کسی حدود و قیود کے پابند نہیں، مگر اس کے برعکس منفی اور ناخوشگوار احساسات کی ایک حد ہوتی ہے جسے آپ تجاوز نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ منفی احساسات وہاں جا کر خود بخود رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اس سے آگے آپ انہیں برداشت ہی نہیں کر پائیں گے۔ یہ کوئی حسن اتفاق یا حادثاتی امر نہیں ہے کہ جب ہمارے دل و دماغ میں مثبت اور خوشگوار احساسات جنم لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی پرمسرت اور خوشگوار واقعات رونما ہونے لگتے ہیں، اور جب منفی اور ناخوشگوار احساسات پیدا ہوتے ہیں تو ہماری زندگی ناخوشگواریوں اور ناہمواریوں کی بدولت اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان تمام عوامل کے پس پردہ وہی آفاقی اصول کار فرما ہوتا ہے جسے ہم محبت کی طاقت سے موسوم کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ محبت ہی ہے جو زندگی کی سپریم پاور ہے۔ اس کے ساتھ آپ جیسا سلوک کرو گے، یہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ یعنی اچھے خیالات اور احساسات کے جواب میں آپ کو مثبت اور خوشگوار سوچیں ملیں گی، اور منفی خیالات اور احساسات کے ساتھ آپ کو منفی واقعات اور خیالات اور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسی نیت ویسی مراد۔ آپ کی زندگی میں رونما ہونے والے تمام عوامل کا نتیجہ صرف اسی شکل میں برآمد ہوتا ہے جس طرح اس بارے میں آپ کے احساسات ہوتے ہیں۔ آپ زندگی میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کا انحصار آپ کے منفی یا مثبت احساسات پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کی تمام زندگی پر اثر انداز ہونے والی واحد قوت صرف اور صرف آپ کے احساسات ہی ہیں، لہٰذا جیسے آپ کے احساسات ہوں گے ویسے ہی آپ عملی زندگی ہوگی، یعنی جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی ہی مراد ہوگی۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ اسے نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اس کا حصول آپ کی زندگی کو انتہائی خوشگوار بنا دے گا۔ اس کے بالکل برعکس، جس چیز سے آپ گریز کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ چیز آپ کی زندگی کو ناخوشگواریوں اور ناہمواریوں کا شکار بنا دے گی۔ آپ صحت چاہتے ہیں اس لیے کہ اس سے ملنے والی آپ کی زندگی انتہائی خوش و خرم رہے گی۔ آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس کے آنے سے آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی پسند اور ضرورت کی اشیاء کو خرید سکتے ہیں، جن کی بدولت آپ کی زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ اس کے نہ ہونے سے آپ کی زندگی مشکلات و مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو مسرت اور خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ ناخوشگوار تعلقات قائم کرنے سے گریز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تعلقات آپ کو ذہنی پریشانیوں اور مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ خوش رہنا چاہتے ہیں کیونکہ خوشی سے آپ کو راحت میسر آتی ہے، جبکہ غم اور پریشانیوں سے آپ کو ذہنی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے۔ یہ تمام عوامر جنہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں خوشگوار اور مثبت احساسات کے ذریعے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ تمام اشیاء جن کے حصول سے آپ کو زندگی کی مسرتیں اور راحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی مثبت اور مفید احساسات کے ذریعے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پیسے آپ کو چاہیں گے، صحت آپ کو چاہے گی، خوشیاں آپ کو چاہیں گی کیونکہ آپ ان کو چاہتے ہیں۔ ان تمام اشیاء کے بارے میں آپ کے احساسات مثبت اور خوشگوار ہیں اور آپ انہیں تہہ دل سے پسند کرتے ہیں، لہٰذا قانون کشش کے تحت یہ تمام چیزیں بھی آپ کو جوابی طور پر چاہنے لگیں گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ تمام اشیاء آپ کی زندگی میں بے دریغ برسنے لگیں گی، لیکن ان کے حصول کے لیے شرط یہی ہے کہ پہلے آپ ان اشیاء کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ محبت کی طاقت کے ذریعے پہلے آپ ان چیزوں کے بارے میں مثبت اور خوشگوار احساسات پیدا کریں، پھر رد عمل کے طور پر یہ تمام اشیاء خود بخود آپ کی طرف کھینچی چلی آئیں گی۔
اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، منفی سے مثبت کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کو کسی بھی قسم کی غیر ضروری جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ محبت کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے احساسات کو مثبت اور خوشگوار بنا لیں۔ باقی سب کچھ خود بخود ہو جائے گا اور آپ زندگی میں جو چاہیں گے آپ کو وہی ملے گا۔ آپ کی ہر مثبت سوچ کا جواب آپ کو اسبات میں ہی ملے گا۔ خوشگوار احساسات کے ذریعے آپ جو خواب دیکھیں گے وہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ آپ کے خوشگوار احساسات ہی ہیں جو محبت کی قوت کو زیر استعمال لا کر آپ کی زندگی کی تمام خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ آپ کے خوشگوار احساسات ہی ہیں جو آپ کے لیے کسی شے کے حصول کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ یہ آپ کے خوشگوار احساسات ہی ہیں جو آپ کو باور کرواتے ہیں کہ آپ کی زندگی تبھی خوشگوار ہو سکتی ہے جب آپ کے اندر مثبت احساسات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ کو پہلے مثبت احساسات زندگی کو دینے ہوں گے، تب آپ کی زندگی خوشگواری کی طرف قدم بڑھائے گی۔ اگر آپ اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے پاس ایک بہترین گھر ہوگا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب میری کوئی اچھی ملازمت ہوگی یا مجھے ترقی مل جائے گی، میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے بچے کالج میں پڑھنے لگ جائیں گے، میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرے پاس ڈھیر ساری دولت ہوگی، میں اس وقت خوش ہوں گا جب میرا کاروبار مکمل طور پر کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ کے احساسات اور خیالات یہی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ تمام اشیاء آپ کو کبھی میسر نہیں آئیں گی، جس کے نتیجے میں آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ آپ کے خیالات محبت کی طاقت کے بنیادی فارمولے کی ہی تردید کر رہے ہیں۔ اگر آپ خوشیوں اور مسرتوں کے متمنی ہیں تو آپ کو پہلے خود کو لوگوں میں خوشیاں بانٹنی پڑیں گی۔ آپ کو پہلے خود خوشگوار احساسات اپنے دل میں سمونا ہوں گے، اس کے بغیر خوشیاں حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ قانون کشش کے تحت جتنی محبت یا نفرت آپ دنیا کو دیں گے، رد عمل کے طور پر آپ کو اتنی ہی محبت یا نفرت واپس ملے گی۔ خلاصہ کلام نمبر 1، آپ کے احساسات انتہائی زیادہ اہم ہیں۔ جس نوعیت کے آپ کے احساسات ہوں گے اسی نوعیت کی آپ کی تمام زندگی ہوگی، کیونکہ آپ کے احساسات ہی آپ کی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے احساسات آپ کے خیالات اور گفتگو کی حقیقی روح ہیں۔ نمبر 3، تمام خوشگوار احساسات پیار و محبت کے بطن سے جنم لیتے ہیں۔ تمام ناخوشگوار اور منفی احساسات عدم محبت کے وجود سے مارز وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 4، ہر خوشگوار اور مثبت احساس آپ کو محبت کی طاقت کے ساتھ جوڑتا ہے، کیونکہ محبت ہی تمام خوشگوار احساسات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ نمبر 5، اگر آپ اپنے مثبت احساسات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام اشیاء کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں جن سے آپ کو پیار ہے۔ علاوہ ازیں جن اشیاء سے آپ کو پیار ہے ان کی نان سٹاپ گنتی شروع کر دیں، حتیٰ کہ اگر ہو سکے تو ان تمام اشیاء کی لسٹ بنا لیں۔ نمبر 6، آپ نے محبت یا نفرت کی صورت میں زندگی کو جو کچھ بھی دیا ہوتا ہے، آپ کے احساسات اسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ نمبر 7، زندگی بغیر کسی قاعدے یا ضابطے کے وقوع پذیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے احساسات و خیالات کا رد عمل ہوتی ہے۔ زندگی آپ کے بلاوے اور مطالبے کا نام ہے۔ نمبر 8، خوشگوار احساسات کے لامحدود درجات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خوشیوں اور مسرتوں کی کوئی حدود و قیود نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس منفی احساسات کی ایک حد ہوتی ہے۔ نمبر 9، وہ تمام اشیاء جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ کو جواباً اسی طرح پسند کرتی ہیں۔ 10، اگر آپ اپنی زندگی کو یکسر بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے خوشگوار احساسات کے ذریعے پیار و محبت کو فروغ دیں، لہٰذا اس کے بعد آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ 11، اگر آپ زندگی کو پرمسرت بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود دوسروں میں خوشیاں اور مسرتیں بانٹنا پڑیں گی، تب کہیں جا کر آپ کو یہ مسرتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کو پہلے خود اپنے احساسات کو خوشگوار بنانا ہوگا۔ علاوہ ازیں آپ زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے آپ کو خود پیش کرنا پڑے گا۔